अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों और बच्चों, आज मैं आपके सामने दुआ का दूसरा एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूँ। पहले एपिसोड में दुआ के बारे में बात करते हुए बताया था कि किस तरह दीनी तालीम और दुनियावी तालीम अलग अलग नहीं है, बल्कि जो कुछ इल्म हम इस दुनिया में हासिल करते हैं और इस पर दुनिया में अमल करते हैं वही आखिरत में हमारे काम आएगा। मैंने जिस दुआ के बारे में बात की थी वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफियन अमलन मुतक़ब्बलन रिज़्क़न हलालन तय्यबन वासियन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दाइन। हम इस दुआ में चार बातें तलब करते हैं, अल्लाह ताला से मांगते हैं। पहली बात कि अल्लाह ताला हमको नफ़े वाला इल्म दे। दूसरी बात हम मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमको मकबूल और पसंदीदा अमल दे। तीसरी बात हम ये मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमको वसी हलाल और तय्यब रिज़्क़ दे, यानी खुशहाल जिंदगी दे। नंबर 4 हम मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमको तमाम बीमारियों से नजात दे, महफूज रख। हम ये चार बातें अल्लाह ताला से तलब कर रहे हैं और इन चार बातों पे हमको खुद कोशिश करनी चाहिए। और हुकूमत भी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए और पब्लिक की तामीर तरक्की के लिए ये चार काम करती है। और बहैसियत मुसलमान कम्युनिटी के और कौम के हमको इन बातों पर अमल करना होगा। हमको इन बातों पर अमल करके दुनिया में कामयाबी और कामरानी हासिल करनी चाहिए। और यही बातें तरक्की के लिए लाजमी है और ज़रूरी है और यही तरक्की के ज़ामिन है। मैं फर्स्ट पार्ट में नफ़े वाले इल्म पर बात कर चुका हूं। अब बाकी 3 बातों पर मैं इस आगे बात करता हूं। दूसरी बात जो थी वो है अमले मकबूल की। मकबूल और पसंदीदा अमल कौन सा है? यही कि वो अमल हलाल हो, हराम ना हो, अल्लाह और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ हो और इखलास के साथ अल्लाह की रजा और खुशनवीदी के लिए किया गया हो। वो अमल सालेह हो, नेक हो। यानी अरबी में हम इसको अमल सालेह कहते हैं, उर्दू में हम इसको नेक अमल, अच्छा अमल करते हैं और अंग्रेजी में इसको गुड डीड्स कहते हैं। जो लोग अमल सालेह करते हैं या गुड डीड्स करते हैं, इनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में जन्नत का वादा फरमाया और बेशुमार नेमतें देने का वादा फरमाया। आप कुरान में इसको चेक कर सकते हैं। नेक और मकबूल अमल कौन सा है और वो अमल क्या है? जैसे सच बोलना नेक अमल है, आला तालीम हासिल करना नेक अमल है, साफ सुथरे कपड़े पहनना नेक अमल है, माँ बाप की खिदमत करना नेक अमल है। इसी तरह से सेहत का ख्याल रखना, मेहनत मजदूरी करना, कम नहीं तोलना, तालीम देना, बूढ़े ज़ईफ़ लोगों की मदद करना, बच्चों से शफ़क़त से पेश आना, बड़ों की इज्जत करना, लोगों से मोहब्बत करना, रात को जल्दी सोना, सुबह को जल्दी उठना, ऐसे सब नेक और मकबूल काम हैं। जो लोग ये काम करते हैं इसको लोग पसंद करते हैं, ये लोगों में मशहूर है इस लिहाज से कि ये पसंदीदा है, नेक है और इसको हर कोई पसंद करता है। इसको सारी दुनिया पसंद करती है और ऐसे काम करने वालों की दुनिया तारीफ करती है और इनको अच्छा समझती है। ऐसे लोगों से मिलने में लोग फख्र भी महसूस करते हैं। ये तालीम हम सबको होती है, लेकिन इस पर बहुत कम लोग अमल करते हैं। इसकी क्या वजह है? क्योंकि दिमागी तालीम तो हमारे पास बहुत है, सभी लोग जानते हैं अच्छी बातें, मगर हम अखलाकी तौर पर कमज़ोर हैं और करप्ट हैं, इसलिए अच्छी बातों पर अमल नहीं करते। हमारी अखलाकी तालीम कमज़ोर है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत अखलाकी ताकत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान फरमाता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान फरमाता है कि आपके अखलाक अजीम हैं, खुल्कुन अजीम कहा गया है आपको, यानी आपके अखलाक अजीम थे। हम मुसलमान अखलाकी तौर पर कमज़ोर हैं। हम उनके उम्मती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती अखलाकी तौर पर कमज़ोर हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं, दुनिया कहती है और मानती है कि बावजूद इतनी जहालत, गुर्बत, मुफलिसी के बावजूद मुसलमान मजमूई तौर पर
تمام لوگوں سے بہتر ہیں اخلاقی طور پر. اس لیے میرا ماننا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر اور طاقتور بنیں. اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنا چاہیے. ان کو سیکھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے. جیسے پانی کے آداب ہے, کھانے کے آداب ہے, سونے کے آداب ہے. اس طرح سے جو ہے 24 آورس سے ان کے اعمال سیکھنے چاہیے. اسی طرح سے جب آپ, جیسے چھوٹی بات ہے کہ آپ جوتا پہنتے وقت جو ہے سیدھے پیر میں پہنے, پھر بعد میں الٹے پیر میں پہنے, بائیں پیر میں پہنے, پہلے دائیں پیر میں پہنے بعد میں بائیں پیر میں پہنے. اس طرح سے جب اتارتے وقت پہلے بائیں پیر سے اتارے پھر دائیں پیر سے اتارے. یعنی جو سنت کے اعمال ہے اس کو سیکھیں اور اس پہ عمل کریں اور اچھے اعمال سیکھیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک جیسے لوگ کہتے ہیں کہ پانی پیتے وقت آواز نہیں آنی چاہیے, چائے پیتے وقت آواز نہیں چاہیے. کئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جو لوگ ہم کو زندگی میں سیکھنے چاہیے. اچھے اعمال جہاں سے بھی بات ملے اچھی ہم کو کان میں ڈال لینی چاہیے اور اچھی باتیں سیکھنا چاہیے. اور جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کی اخلاقی قوت بڑھے گی. آپ جو ہے جتنے اچھے کام کریں گے, اب جیسے آپ نے کوشش کریں کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. آپ یہ چھوٹے چھوٹے کام کریں گے تو اس سے آپ کی اخلاقی طاقت بڑھے گی, آپ اخلاقی طور پر اسٹرانگ بنیں گے, آپ کے اندر تقویٰ آئے گا اور آپ جو ہے چھوٹے کام کے ساتھ ساتھ بڑے کام بھی کریں گے. جیسے نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے اور اس طرح سے آپ ایک نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں تو پھر دوسری نماز پڑھیں گے. اس طرح سے آپ کے اندر اخلاقی طاقت بڑھے گی, آپ کے اندر جو تقویٰ بڑھے گا, آپ کے اندر نیک کام کرنے کی جو ہے خواہش جاگے گی اور یہ خواہش بڑھے گی اور اس کے لیے اس طرح سے آپ نیک کام کرنے میں آگے بڑھیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ایک بات کی گارنٹی دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں ان کو میں عقل سلیم دوں گا, یعنی ان کو انسانی عقل دوں گا. اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے, یہ اس سے آپ کو شرح صدر بھی ہوگا. تو آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے وعدے کیے ہیں ہمارے ساتھ اور ہم ان کو یقین کر کے ہم اس پہ عمل کریں گے تو کتنے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں, کسی اور کے نہیں. اب آپ اس کا دوسرا پہلو دیکھیں کہ آپ جس کام میں ایکسپرٹ ہوں وہی کام کریں. اگر آپ انجینئر ہیں تو انجینئر کا کام کریں, انجینئر ہو کے ڈاکٹری کا کام نہ کریں. اور اسی طرح سے ایک ٹیلر ہو کے آپ انجینئر کا کام نہ کریں, کیونکہ لوگ اس چیز کو پسند کرتے ہیں جس کے آپ اسپیشلسٹ ہیں, جس میں آپ کام میں مہارت رکھتے ہیں اور وہ کام آپ کرتے ہیں تو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں اور آپ کی جو ہے تعریف کرتے ہیں اور لوگوں کے نزدیک یہ عمل پسندیدہ ہے. جیسے آپ نے ڈاکٹری پڑھی اور آپ ڈاکٹری کرتے ہیں تو لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور یہی مقبول عمل ہے دنیا میں, یہی مقبول مانا جاتا ہے, یہی لوگوں کے لیے قابل قبول ہے. اس لیے ہم کو اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ اور پروفیشنل بننا چاہیے اور یہ اخلاق کا تقاضا بھی ہے, اخلاقی طور پہ یہ ضروری بھی ہے. آپ لیڈیز ٹیلر ایکسپرٹ ہو, آپ جینٹس کے کپڑے اتنے پرفیکٹ سی نہیں سکتے, اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے اسی میں کام کریں. اگر آپ کوئی کام نہیں جانتے تو سیدھے سے بولا میں کام نہیں جانتا بھائی دوسرے کو دے دو. ایک صاحب ابھی کمپلین لکھے تھے فیس بک پہ کہ انہوں نے الیکٹریشین کو بلایا, الیکٹریشین نے جو الیکٹریسٹی وہ وائرنگ تو صحیح نہیں کی, الٹا جو ہے پوری وائرنگ جلا کر چلا گیا. تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ایکسپرٹائز, ہم جس ایکسپرٹ میں فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں ہم اسی میں کام کریں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم جیک آف اٹریکٹر ہر جگہ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ کہا گیا کہ آپ جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے اور جو لوگوں کے پاس پسندیدہ مقبول ہے اسی میں کام کریں. اور یہ دنیا کا رواج ہے اور دنیا کا جو ہے یہ چلن ہے. تو میرے یعنی اور ایک یہ بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ یہ چیز کو سوچ رہے ہیں اور گورنمنٹ میں یہی اس پہ کام کرتی ہے. اب آپ دیکھیے گورنمنٹ جو کیا کرتی ہے, آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جو SSC تک پوری تعلیم جو ہوتی ہے وہ تمام علوم کی ہوتی ہے, لیکن جب انٹرمیڈیٹ میں آتے ہیں تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے, ایک کورس ڈیزائن کرتی ہے کہ آپ اپنے سبجیکٹس میں ایک سبجیکٹ چوز کریں جو آپ کو پسندیدہ ہے, جس میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں, جو آپ آگے چل کر اپنے فیلڈ اس کو فیلڈ کو اپنانا چاہتے ہیں, اس میں کام کرنا چاہتے ہیں. تو گورنمنٹ انٹرمیڈیٹ کے بعد
آپ کو اس فیلڈ کے لیے تیار کرتی ہے. اس کے بعد آپ اسی فیلڈ میں آپ کو گریجویشن کرتے ہیں, آپ اسی فیلڈ میں آپ ماسٹر کرتے ہیں, اسی میں آپ جو ہے ڈاکٹریٹ کرتے ہیں اور اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ اور پروفیشنل بنتے ہیں. اور یہ کام گورنمنٹ بھی کرتی ہے آپ کو پروفیشن بنانے کے لیے, یعنی گورنمنٹ بھی ڈیزائن کرتی ہے یہ سب. اب ہم چلتے ہیں تیسری بات پہ. ہم اللہ تعالیٰ سے حلال رزق کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو حلال رزق دے. رزق کیا ہے؟ ایک مکمل زندگی. ایک مکمل زندگی ہم خوشحال زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے کہ بندہ بشر محنت اور مزدوری کرے, جد و جہد کرے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رزق کی تلاش میں چڑیاں بھی صبح صبح اپنا گھونسلہ چھوڑ دیتی ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے, یہ حدیث ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم صبح جلدی اٹھ کر رزق کی تلاش کریں. اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے کہ فجر سے لے کے ظہر تک دنیا کا سارا کام ہو جاتا ہے. باقی کا ٹائم تو ٹائم گزاری ہوتا ہے, یعنی ڈیلیوریز چلتے ہیں کہتے ہیں لوگ. تو اس لیے کہتے ہیں کہ صبح کام ہوتا ہے. اس لیے آپ کی خوشحال زندگی میں آپ کی یعنی کیا بولتے ہیں, آپ کی خوشحال زندگی میں آپ کی روٹی روزگار میں جو اڑچن ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ صبح کو نہیں اٹھتے ہیں. تو ہم کو محنت کرنی چاہیے, صبح اٹھنا چاہیے, اور ہم کو تنکا جوڑ کر اپنا آشیانہ بنانا ہوگا, اپنی خوشحال زندگی بنانی ہوگی, اور اپنی زندگی کو خوشحال اور کامیاب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بنا محنت کے قسمت والوں کو ملا ہوگا, وہ بھی کسی کو, وہ بھی کسی یعنی اس کے باپ کی محنت ہے یا کسی کی محنت سے اس کو مل گیا ہوگا. ورنہ ہر آدمی اس دنیا میں محنت کر کے ہی کامیاب و کامران ہوا ہے. ہر ایک انہیں بنا محنت کے جو ہے کسی کو کچھ نہیں ملا. لوگوں نے محنت سے ہی دنیا کو جنت بنایا ہے, اور محنت جستجو جد و جہد کی اس کے لیے. دنیا میں اپنا مقام بنانا ہے اور اپنے آپ کو بلند کرنا ہے تو محنت اور جستجو کرنی ہوگی. حلال کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ہے کہ ہم اچھے کام کر کے کمائیں. پیسہ تو شراب بیچنے والے بھی خوب کماتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ کر محنت اور کھا نعمت. آپ کو خواب جھونپڑی کے نہیں محل کے دیکھنے ہوں گے. آپ خواب بڑے دیکھیں گے تو محنت اور جستجو بھی کریں گے, اور اللہ پر یقین کامل ہوگا تو محنت کا پھل ضرور ملے گا. اس کے لیے یہ اسٹوری یاد رکھیں. ایک نوجوان تھا, خالی محنت کرنے نہیں, عقل بھی استعمال کرنا پڑتا ہے بعض وقت. تو یہ اسٹوری آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں میں. ایک نوجوان طاقتور تھا, وہ جو ہے اس کو درخت کاٹنے کی جاب ملی. تو وہ پہلے دن جو ہے جاب پہ لگا اور اس نے محنت کی اور کوشش کی, اور اس نے 11 درخت کاٹے. اس سے مالک بڑا خوش ہوا اور اس نے سب کے سامنے تعریف کی اور انعام بھی دیا, اور سب کو بتایا کہ اس نے 11 درخت کاٹے. اب اس کی یہ عزت کا بن گیا تھا مسئلہ. دوسرے دن بھی اس نے خوب محنت کی اور اس نے 11 درخت کاٹے پھر, اور یہ اس کا وہ بن گیا تھا ٹارگیٹ. لیکن جب تیسرے دن آیا, جب وہ پوری محنت سے کاٹا تو پریشان ہو گیا کہ وہ 10 درخت کاٹ سکا صرف, اور وہ پریشان ہو گیا. اور وہ چوتھے دن اس نے کیا سوچا کہ میں اور جلدی جا کے اور محنت کروں گا. وہ اس لیے منہ اندھیرے ہی آ گیا اور محنت شروع کر دیا اور خوب محنت کی. پھر بھی شام تک صرف 10 کاٹ پایا. چھٹے دن تو یہ ہو گیا کہ اس نے 9 پیڑ کاٹے. مالک اس کی ساری محنت جستجو دیکھ رہا تھا اور ہنس بھی رہا تھا. اس کی پریشانی دیکھ کر اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا. جب چھٹے دن وہ شام اپنی مزدوری لینے آیا تو مالک نے اس کو بلایا اور اس سے بات کی. بولا محنت بہت کر رہے ہو لیکن رزلٹ وہ نہیں ہے. کیوں؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ کیوں رزلٹ نہیں آ رہا ہے؟ تم محنت تو کر رہے ہو لیکن تم تو محنت کر رہے ہو اور پورا دھیان لگا رہے ہو, پوری جلدی آ رہے ہو اور زیادہ وقت دے رہے ہو, لیکن وہ رزلٹ نہیں آ رہا. کیوں؟ تو مالک نے اس کو بتایا
کہ تم اپنے ٹولز اور اوزار، یعنی اپنے جو ٹولز ہے، جو اوزار ہے اور جو آری ہے، اس کو تیز نہیں کر رہے ہو، جس کی وجہ سے رزلٹ وہ نہیں ہے. کچھ وقت اپنے ٹولز پر بھی دو اور اپنے کام کی پلاننگ بھی کرو. اس نے اپنے ٹولز تیز کیے، اپنے کام کی پلاننگ کی، کہ مالک کا کہنا مانا. اس کے بعد اس نے کوشش کی تو اس نے 11 کے بجائے 13 درخت کاٹے. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم روز اپنے فیلورز پہ غور کریں، پلاننگ کریں، روز پڑھیں، سیکھیں اور جاب بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، انوویٹو آئیڈیاز کے بارے میں سوچیں. تو یعنی ہم کوشش کریں گے تو اچھی زندگی گزار سکیں گے. ہم کو اپنی زندگی کی پلاننگ کرنا ہوگا، وہ بھی لکھ کر، اور روزانہ اپنے کام کی پلاننگ روز لکھ لیا کریں اور کرا کریں. ایک اس کا کہنا ہے ڈیل کارنیگی کا کہ اگر آپ 10 کام لکھتے ہیں، اگر آپ 6 یا 7 کام کرتے ہیں تو آپ سکسیسفل ہیں. اور آپ اگر 10 لکھتے ہیں کام کرنے کے لیے اور 10 کے 10 کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو آر اے سکسیسفل پرسن. اس لیے روزانہ اپنے کام لکھ لیا کریں اور اس پر عمل کیا کریں. یعنی آپ کے اندر ایک چیز یہ بھی پیدا ہوگی کہ آپ جو کام لکھے ہیں، جو کام کرے ہیں آپ، تو آپ کو معلوم ہے کہ یو اچیوڈ سم تھنگ. آپ نے کچھ کام کیا ہے، آپ نے کچھ اچیو کیا ہے. اس طرح سے آپ روز پلاننگ کر کے اگر 6 7 8 10 کام کرتے جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میں روز اچیو کر رہا ہوں، روز میں کوئی چیز کو پا رہا ہوں. تو جب آپ کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوگا تو پھر آپ کوئی بھی کام دنیا میں کر سکتے ہیں. اب دیکھیے گورنمنٹ کی کیا کوشش ہوتی ہے. رزق کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، گورنمنٹ بھی کوشش کرتی ہے. گورنمنٹ آپ کو ایسے تعلیم دیتی ہے نفع والی، اور ایسے اسکلس آپ کو دیتی ہے، یعنی ٹرین کرتی ہے، عمل مقبول بناتی ہے آپ کا، کہ ڈیولپ کرتی ہے کہ آپ حلال رزق کما سکیں. حلال رزق کمانے کے موقع بھی گورنمنٹ پیدا کرتی ہے، گورنمنٹ جاب بھی کریٹ کرتی ہے. یہی دیکھ لیں کہ ہمارے دور میں ٹی وی ایک چینل تھا، بعد میں 2 چینل ہوئے، اب 300 چینل ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ہزاروں چینل ہیں. اب ہر چینل پہ آپ دیکھیں کہ کتنے جابس ہیں. اینکرز کے جاب ہیں، نیوز رپورٹرز کے جاب ہیں، آپ کے کنٹینٹ رائٹرز کے جاب ہیں، فوٹوگرافرز کے جاب ہیں، اور آپ کے میک اپ مین کے جابس ہیں، ڈرامہ رائٹرز کے جاب ہے، ڈرامہ آرٹسٹ کے جاب ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو اسٹیج بنانے والا، اسٹیج توڑنے والا، ڈیکوریٹر، نہ جانے کتنے لوگوں کے جابس کریٹ ہو گئے ہیں. کس کی وجہ سے؟ گورنمنٹ نے ایک ٹی وی کو اوپن کیا، ٹی وی چینلز کو، تو کتنے جاب کریٹ ہو گئے، لاکھوں لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ بھی کوشش کرتی ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا جاب ملے، آپ خوشحال زندگی گزاریں اور آپ جو ہے آرام سے زندگی گزاریں. یعنی ہم دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہم کو کوشش کرنی چاہیے، اور گورنمنٹ بھی اس کے لیے کوشش کر رہی ہے. یعنی آپ کو جو ہے بغیر جو ہے خالی گھر بیٹھے تو نہیں ملے گی، آپ کو کوشش کرنی چاہیے. اور یہ ضامن ہے انہیں اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس لیے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ویسے لوگوں کو ارینج کرتا ہے، ویسی گورنمنٹ ارینج کرتا ہے کہ وہ یہ تمام اسباب پیدا کرے. اب چلیے چوتھی بات پہ بات کرتے ہیں، وہ ہے شفا بیماریوں سے. شفا دینے والا صرف اللہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اوپر سب سے پہلا حق اپنا ہمارا ہے اور ہماری زندگی کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی صحت اور تندرستی کا خیال رکھیں، ورزش کریں، اپنی سیفٹی اور سیکورٹی کا خیال رکھیں، صحت مند غذا کھائیں، اپنا میڈیکل ٹیسٹ پیریڈیکلی طور پر کروائیں، بیمار ہوں تو وقت پر علاج کروائیں، دوا وقت پر کھائیں، روزانہ ورزش کریں، واک کریں، ہر طرح سے صحت کا خیال رکھیں. ورزش کریں گے تو شاعر کا کہنا ہے کہ نظم محنت میں کہ ورزش کریں تو ہاتھوں میں جان اور طاقت آئے گی، اور جان اور طاقت آئے گی تو کام ہوگا. جان نہیں ہوگی تو کیا کام ہوگا؟ تو آپ کی صحت تندرستی کے لیے گورنمنٹ بھی خیال رکھتی ہے، وہ دواخانے کھولتی ہے، آپ کے علاقوں میں، اپنے تمام علاقوں میں ماحولیات کا خیال رکھتی ہے. ہر جگہ پہ جو ہے آپ کو جو ہے ہیلتھی واٹر ہے، ہیلتھی غذا ہے، پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے.
मौसमी बुखारों से बचाव के लिए काम करती है, मोहल्लों में दवाओं का छिड़काव करती है और सफाई सुथराई का ख्याल रखती है। आप ये दुआ अल्लाह से मांग रहे हैं और ये काम आप खुद कर रहे हैं और यही काम हुकूमत कर रही है। तो आप सोचिए कि अल्लाह ने कैसा निज़ाम बनाया है कि सब चीज़ जो है एक ऑर्डर से हो रही है। ये दुआ जो है आसान नहीं है। ये दुआ जो अगर कोई आदमी समझ ले तो उसको सारी जो दुनिया जो चल रही है इस कायनात का निज़ाम समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये चार जो डिपार्टमेंट है, ये जो चार चीज़ें हैं, यानी तालीम, आपके रोजगार, रिस्क, तालीम, रिस्क और आपके अमल, और ये जो इसको ट्रेनिंग्स कहते हैं आप, और चौथा जो है जो यानी सेहत और तंदुरुस्ती है, सेहत आमा है। ये सब चार डिपार्टमेंट जो है पे से तमाम मिनिस्ट्री इसी से जुड़ी हुई हैं। अगर कोई इंसान इस पे गौर को फिक्र करे इस दुआ पे, तो आपको लगेगा कि दुआ जो है माखज़ है, आपको बताती है कि जिंदगी में जो निज़ाम ज़िंदगी है वो किस तरह से चल रहा है और इसके लिए आपको क्या करना है। आपको कामयाब और कामरान बनना है तो क्या करना है और आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपके फ़राइज़ क्या हैं, ये आपको ये दुआ बताती है। आप जब इस दुआ के मीनिंग जो ये जान लेंगे, जब आप दुआ मांगेंगे तो आपके दिल में पता चलेगा कि जो है इस दुआ का असर कैसा होगा। उम्मीद है कि ये दुआ आप अल्लाह ताला से मांगते रहेंगे और इस दुआ पर गौर व फिक्र करेंगे और इस पर अमल करेंगे। और ये याद रखें, यही चार काम आपके ख़ानदान की, आपकी कम्युनिटी की, आपके कौम की और आपके मुल्क की तरक्की, खुशहाली, डेवलपमेंट, आपके क्या बोल सकते कि जो है मुल्क की जो है बका के लिए ये चार चीज़ें ज़ामिन हैं। मेरी गुजारिश है कि आप इसको सबसे शेयर करें और मेरा जो फर्स्ट एपिसोड है इसको सुने। जो लोग पहला एपिसोड नहीं सुने वो ज़रूर इसको सुने और प्लीज़ आप जो है इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे और आप सबको इन कामों की तौफीक दे और हिदायत दे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू वेरी मच।